हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। सबसे पहले लेक्चर में हमने व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानने की कोशिश की थी। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के को थोड़ा समराइज़ करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हमने एंशिएंट ग्रीस को पढ़ा। इसका मतलब है हमने क्लासिकल थ्योरीज़ को पढ़ा कि वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हमने मिडीवल पीरियड को पढ़ा कि उसमें लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं। और आखिर में हमने मॉडर्न थॉट्स को पढ़ा कि मॉडर्न जो लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस किस तरह वर्क करता है, कौन से ऐसे वेज है जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस वर्क करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 ऐसे वेज है जिसकी वजह से पॉलिटिकल साइंस वर्क करता है। एक है अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि हमारा आज का लेक्चर है, दूसरा है मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस और तीसरा है टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब हम इन सब को अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं। अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? अप्रोचेस एक क्राइटेरिया है। किस चीज़ का क्राइटेरिया है? सिलेक्शन की क्राइटेरिया है। किस चीज़ का सिलेक्शन? किसी प्रॉब्लम या किसी डेटा के कलेक्शन का सिलेक्शन है। और वो सिलेक्शन जो आप एक इंक्वायरी कर रहे हो ना, और वो इंक्वायरी आप समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है या जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये रिलेवेंट है इस चीज़ का जो आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो रिलेवेंट चीज़, वो रिलेवेंट डेटा, वो रिलेवेंट प्रॉब्लम जो आप सेलेक्ट करते हैं, वो जो जिस ज़रिए से आप सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो क्या है? वो अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, जैसे कि कहते हैं कि द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम्स एंड कलेक्टिंग द डेटा दैट आर रिलेवेंट टू द इंक्वायरी आर नोन एज अप्रोचेस। अच्छा, अब मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? आपने तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक डेटा आपने सेलेक्ट कर लिया जो है अप्रोचेस के ज़रिए। अब इसको किस तरीके से एक पर्टिकुलर वे के साथ जब आप ट्रीट करना चाहो तो वो चीज़ जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए मेथड है। ठीक है, आपने एक डेटा कलेक्ट किया एक क्राइटेरिया के तहत जो कि अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अब उस डेटा को एक पर्टिकुलर वे के साथ आप ट्रीट करोगे। वो जो वे है, पर्टिकुलर वे जो ट्रीट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो वो क्या है? वो मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, चलो अब टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है? टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे वेज है जो आप एक प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश उसके ज़रिए से करते हो। तो वो क्या है? वो टेक्निक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो जिस तरह आप क्लास में क्वेश्चन कर सकते हो इसी तरह आप इधर भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपके कमेंट बॉक्स में का क्वेश्चन आएगा और मैं उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर आपको दूंगा। चलिए अब अपने इस वाले टॉपिक पर चलते हैं, अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैंने तो पहले आपको बताया, लेकिन आइए अब यहाँ पर इनको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Approaches of political science according to dictionary, the act of driving near an object from a given point or direction। ये जो है ये approaches of political science की डिक्शनरी मीनिंग है। ठीक है, अब आता है इसका पॉलिटिकल साइंस वाला मीनिंग। तो पॉलिटिकल साइंस वाला मीनिंग मैंने पहले भी आपको बताया कि ये क्राइटेरिया है, या हम ये भी कह सकते हैं ये एक परसेप्शन है जो एडॉप्ट करता है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। जो क्राइटेरिया या परसेप्शन एडॉप्ट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एडॉप्ट करता है इसको क्या कहते हैं? अप्रोचेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है,
یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے ذریعے سے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کسی پولیٹیکل ایونٹ یا پروسیس وغیرہ کو کلیکٹ کرتا ہے اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ کو انکلوڈ کر کے اور کچھ کو ایکسکلوڈ کر کے۔ انکلوڈ ان کو کرے گا جو کہ ریلیونٹ ہوگا اور ایکسکلوڈ ان کو کرے گا جو کہ irrelevant ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پرابلم یا ڈیٹا جو وہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے لیے کرائٹیریا سلیکٹ کرے گا۔ اس کرائٹیریا پر جو چیزیں ریلیونٹ ہوں گے وہ سائنٹسٹ کلیکٹ کرے گا اور جو irrelevant ہوں گے ان کو ایکسکلوڈ کرے گا۔ تو یہ ہے approaches of political science according to political scientist یا according to political science، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب اپروچز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ تو یہ ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہے ٹریڈیشنل اپروچز اور دوسرا ہے سائنٹیفک اپروچز۔ اب جو ٹریڈیشنل اپروچز ہے اور اس کو ہم فردر کیٹیگرائز کرتے ہیں ایک اکیڈمک ڈسپلن میں، ایک ہے ہسٹری، دوسرا ہے اکنامکس، تیسرا لا اور لیگل ہے، سوشیولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، جغرافی ہے، فلسفی ہے اور انسٹیٹیوشنس ہے۔ اور اگر ہم سائنٹیفک اپروچ کی بات کریں تو سائنٹیفک اپروچ کو ہم 4 اکیڈمک ڈسپلن میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، ایک ہے بیہیورل اپروچ، دوسرا ہے انٹیگریٹو اپروچ، تیسرا ہے پاور اپروچ اور لاسٹ ون سسٹم اپروچ۔ اور بھی ہے لیکن ہم صرف ان کو اسٹڈی کریں گے جو ضروری ہو، جو امپورٹنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کیٹیگریز آف اپروچز۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ٹریڈیشنل اپروچ میں نمبر 1 ہسٹوریکل اپروچ کی۔ تو ہسٹوریکل اپروچ کیا ہے؟ یہ ایک اولڈسٹ اپروچ ہے جو کہ اینشنٹ ٹائم میں ایرسٹوٹل نے اس کو اپلائیڈ کیا تھا پولیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ابن خلدون نے مڈل ٹائم میں اس کو اپلائی کیا تھا پولیٹکس کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ میکیاویلی مونٹیسکو نے ماڈرن ٹائم میں اس کو اپلائیڈ کیا تھا اور یہ ایک ڈسکرپٹیو اپروچ ہے۔ ڈسکرپٹیو اپروچ کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک ڈسکرپٹیو اپروچ ہے؟ ڈسکرپٹیو اس لیے ہے کہ یہ جو ہسٹوریکل اوریجن اینڈ ایولیوشن آف ویریس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اینڈ پرابلمس، یہ لکھتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایسا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹس ہے اور جو ادر سورس مٹیریل ہے وہ ہمیں یہ نالج پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنس ہے یا پرابلمس ہے یہ پرانے زمانے میں ایسا ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری یا کیبنٹ سسٹم انگلینڈ میں کس طرح ایوالو ہوا، تو وہ ڈاکیومنٹ ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ کی صورت میں موجود ہے کہ کس طرح یہ ایوالو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا اوریجن آف اسٹیٹ کس طرح ہوا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ یا کیبنٹ سسٹم کس طرح ڈیولپ ہوا تھا۔ تو یہ ہسٹری کے کچھ ڈاکیومنٹس ہے اور کچھ سورس مٹیریل ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس طرح ایوالو ہوا تھا اور یہ آگے اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے کچھ لمیٹیشن بھی ہے ہسٹوریکل اپروچ کے۔ آئیے اب لمیٹیشن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں، جو آج کل کے مسائل ہیں اور جو پرانے زمانے میں جو مسائل ہوا کرتے تھے وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لحاظ سے مختلف ہے۔ تو اس لیے جو ڈاکیومنٹس ہمیں مل رہے ہیں ہسٹری کے فارم میں وہ اتنا لائٹ ان پر نہیں ڈالتا جتنا پرانے زمانے میں ان مسائل پر ڈالتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ اس ہسٹوریکل اپروچ کی لمیٹیشن ہے۔ ایک اور لمیٹیشن بھی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں جو مسائل تھے وہ ان لوگوں نے پورے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہو اور اس کو ایک ڈاکیومنٹ فارم میں کنورٹ کیا ہو۔ تو جو ڈاکیومنٹس ملتے ہیں وہ پورے ڈاکیومنٹس نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔
جو آج کل زمانے کے پرابلم ہیں ان پر پورا نہیں اترتے. ٹھیک ہے، یہ تھا ہسٹوریکل اپروچ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آ گیا ہو تو لائک کرنا ضرور. آئیے اب بات کرتے ہیں اکنامک اپروچ کی. تو اکنامک اپروچ کا انفلوئنس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ریلیشنز میں پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. جیسے کہ ایرسٹوٹل نے اس کے بارے میں لکھا، کارل مارکس نے لکھا، اور کارل مارکس کے ایک دوست فریڈرک اینجلز نے بھی اس کے بارے میں لکھا. ٹھیک ہے، ایرسٹوٹل کیا کہتے تھے؟ ایرسٹوٹل کہتے تھے کہ جو ویلدی پاورٹی ہے یہ پولیٹیکل ایونٹس کو افیکٹ کرتا ہے اور یہ ریولوشن کے سبب بنتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی اسٹیٹ میں یہ ریولوشن کے سبب بنتے ہیں، پاورٹی اور ویلدی کلاس. ٹھیک ہے، دیکھو اب کارل مارکس کیا کہتے ہیں. انہوں نے ان کازز کو جو ایک ریولوشن کاز کرتا ہے ان کو ایک سسٹمیٹک اور سائنٹیفک مینر کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو ڈفرینسز ہے، جو کنفلکٹس ہے، وہ کسی بیلیفز یا آئیڈیالوجی کے بیس پر نہیں ہے، وہ ہے اکنامک انٹرسٹ کی بنیاد پر. کچھ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، کچھ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بنیاد پر ہوتا ہے، جو کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک رچ اور پور کلاسز کے درمیان جو کلیش ہے یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے میں ایک ریولوشن کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، کارل مارکس آگے کہتے ہیں کہ مین جو چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، جو پروڈکٹ بناتا ہے، وہ اس لیے بناتا ہے کہ جو اس کی زندگی کی ایگزسٹنس ہے اس کو ریئل بنائے، اس کو چینج کرے. ٹھیک ہے، اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے ان چیزوں سے، ان میٹیریل پروڈکٹ سے. وہ آگے سے یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے میٹیریل پروڈکٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور انسان کے جو تھنکنگ ہے اس کے پروڈکٹ کو بھی چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے ذہن میں جو پروڈکٹ بنانے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی چینج کرتا ہے. وہ آگے سے یہ بھی کہتا ہے کہ لائف جو ہے وہ کسی انسان کے شعور کی وجہ سے ڈٹرمائن نہیں کیے جا سکتے. وہ جو ڈٹرمائن کیے جائیں گے وہ کانشیسنس ہے جو لائف کو ڈٹرمائن کرے گا. ٹھیک ہے، اب آگے سے اس کا جو دوست ہے فریڈرک اینجلز، وہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو سوشل چینجز اور پولیٹیکل ریولوشنز آتے ہیں اس کو ہم کسی انسان کے دماغ سے فائنڈ آؤٹ یا سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ موڈس آف پروڈکشن یا ایکسچینج کی وجہ سے یہ پولیٹیکل چینجز اور پولیٹیکل ریولوشنز آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایک فلاسفی، آگے سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس کو ایک فلاسفیکل وے سے سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کو ایک اکنامک پیریڈ آتا ہے جو کہ اس ٹائم یا اس ٹائم انسان کی ضرورت کے مطابق جو پروڈکشن ہے وہ اکنامک پروڈکشن اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ریولوشن آئے گا اور ایک سوشل چینج آئے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا فریڈرک اینجلز کی فلاسفی، یہ تھا اکنامک اپروچ. آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو تو کمنٹ میں یس ضرور لکھنا، یس کبھی نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، اور لائک بھی کرنا. اب بات کرتے ہیں لیگل اپروچ کی. تو لیگل اپروچ جو ہے وہ اسٹڈی ہے ایک لیگل اینڈ کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کی. کس طرح؟ کیسے؟ کیونکہ یہ جو اسٹڈی ہے یہ رومن لا میں سٹارٹ کی جاتی ہے. اور یہ کس وقت ہوتا ہے یہ اسٹڈی؟ یہ جب مڈل ایجز اپنے آخری ایام میں تھا. ٹھیک ہے، یورپ میں جب مڈل ایجز اپنے آخری ایام میں تھا تو رومن میں لیگل اینڈ کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن نے لیگل اسٹڈی سٹارٹ کی جو کہ تھا ایک رومن لا. ٹھیک ہے، اگر ہم ماڈرن ایج میں
ارلی ٹائمز کی بات کریں تو اس میں 3 چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک کنسیپٹ آف اسٹیٹ اینڈ دا تھیوری آف سورینٹی. یہ لوگوں کے زبانوں پر آتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں لکھتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو کام ہو جاتا ہے وہ کنسٹیٹیوشنلزم سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں, اس ٹائم میں, جو کہ اسٹیٹ کے بیس کے طور پر یوز کی جاتی ہے کنسٹیٹیوشنلزم. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پہ اسٹڈی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے, کنسیپٹ آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ارلی ٹائمز میں ماڈرن ایج پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ماڈرن ٹائم. اب اگر ہم بات کریں 19 سینچری میں, تو 19 سینچری میں جرمنی یہ جو لیگل اپروچ ہے اس کو بیس بنایا جاتا ہے. کس چیز کا بیس؟ تھیوری آف اسٹیٹ کا بیس بنایا جاتا ہے. اس میں جتنی بھی چیزیں تھیں نا ان کو تھیوری آف اسٹیٹ کا بیس بنایا جاتا ہے جرمنی میں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم لیگل اپروچ کا پولیٹیکل سائنس پر انفلوئنس کی بات کریں تو اس نے پولیٹیکل سائنس کو اسٹیٹ اسٹڈی, گورنمنٹ اسٹڈی, لا اسٹڈی, ایڈمنسٹریشن اسٹڈی اور انٹرنیشنل لا کے اسٹڈی بنا دیا. ٹھیک ہے. اس نے پولیٹیکل سائنس کو محض ایک لیگل اور انسٹیٹیوشنل اسٹڈی بنا دیا. ٹھیک ہے. اگر سمجھ آ گئی ہوگی تو کمنٹ میں یس ضرور لکھنا. چلو اب بات کرتے ہیں کہ سوشیالوجیکل اپروچ کی. تو سب سے پہلے سوشیالوجی کب وجود میں آئی؟ تو یہ ان دا مڈل آف دا 19 سینچری ایک فرانس کا ایک بندہ تھا, آگسٹن کومک. اس نے ایک نئے سائنس کی بنیاد رکھی جس نے ان کو ایک نام دیا سوشیالوجی. ٹھیک ہے. اس نے پولیٹکس کے اسٹڈی کو انفلوئنس کیا. اس نے پولیٹکس کے اسٹڈی کو انفلوئنس کیا کیسے؟ اس نے پرووائڈ کیا سوشیالوجیکل اور کلچر اپروچ پولیٹیکل پرابلم اور ریلیشنز کو. نارمل جیکوبسن لکھتے ہیں کہ اٹ would seem that politics is psychology or it is sociology, that it is a moral philosophy or theology, that is to say it is anything but politics. تو یہ تھی سائیکولوجیکل اپروچ. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلو اب بات کرتے ہیں سائیکولوجیکل اپروچ کی. تو سائیکولوجیکل اپروچ کیا ہے؟ یہ ایک سائنس آف ہیومن نیچر ہے اور اس نے پولیٹیکل سائنس میں ایک نئی اپروچ کے طور پر کام کیا. اور یہ کس کی وجہ سے کیا اس نے یہ کام؟ یہ گراہم مولس کی وجہ سے اس نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے. وہ ایک انگلش پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے. وہ لکھتے ہیں کہ the efficacy of political science, its power of forecasting the result of political causes is likely to increase because modern psychology offers us a conception of human nature much truer though more complex than that which is associated with the traditional English political philosophy. And under the influence and example of the natural sciences, political thinkers are already beginning to use quantitative rather than merely qualitative words and methods, and are able to therefore both to start their problem more fully and to answer them with a greater approximation to accuracy. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکل اپروچ کوانٹیٹیو میتھڈس آف اسٹڈی پر فوکس کرتا ہے پولیٹیکل سائنس میں. ٹھیک ہے. اس پورے اسٹیٹمنٹ کا یہی مطلب ہے. اس کے علاوہ سگمنڈ فراؤڈ کی جو تھیوریز ہے اینڈ ٹیکنیکس آف سائیکو انالیسس ہے اس نے بھی پولیٹیکل سائنس کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا. چلو اب بات کرتے ہیں جیوگرافیکل اپروچ کی. تو یہ
ہیومن لائف کے جتنے بھی اسپیکٹس ہیں اور کنڈیشن ہے سب کو افیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ سوشل ہو، اکنامک ہو، کلچرل ہو، ریلیجیس ہو اور پولیٹیکل ہو۔ مثال کے طور پر اینشنٹ گریس میں یہ بلیو تھا کہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو وہ کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کس طرح کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈیموکریسی ٹیمپریٹ زون میں ایگزسٹ کرے گی اور ڈسپوٹزم جو ہے وہ ہارڈ کلائمیٹ کے ایریا میں ایگزسٹ کرے گی۔ وہاں کے لوگوں میں جو نظام ہوگا وہ ڈسپوٹزم ہوگا اور ٹیمپریٹ زون میں جو نظام ہوگا وہ ڈیموکریسی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہاٹ لینڈ تھیوری آف سر ہیفرڈ میشنڈر جو تھے اس نے بھی یہ بات کی، اور انہوں نے یہ بات کیسے کی آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو رولز ایسٹ یورپ کمانڈز دا ہارٹ لینڈ، ہو رولز دا ہارٹ لینڈ کمانڈز دا ورلڈ آئی لینڈ، ہو رولز دا ورلڈ آئی لینڈ کمانڈ دا ورلڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ کے لوگ جو ہے وہ ورلڈ کو کمانڈ کرے گا، وہ ورلڈ پر ان کی حکمرانی ہوگی۔ اور یہ جو یورپ کے لوگ ہیں اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہٹلر اس کی ایک ایکسٹریم ایگزامپل ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جیوز کو قتل کرنا شروع کیا اور وہ کہتے تھے کہ جو لوگ ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہ سپیریئر ہے رادر دین آل ادر پیپلز، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جیوگرافیکل اپروچ کے سائنٹیفک اپلیکیشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اس نے فارن پالیسی کو انفلوئنس کیا۔ کسی بھی ملک کے اگر فارن پالیسی ڈیسیجن لیتا ہے وہ ملک تو وہ جیوگرافیکل پوزیشن کو دیکھ کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نئے زبان میں ماڈرن ورلڈ میں اس کو جیو پولیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جیوگرافیکل اپروچ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلو اب بات کرتے ہیں فلسافیکل اپروچ کی۔ تو فلسافیکل اپروچ کو ہم 3 کیٹیگریز میں ایکسپلین کریں گے۔ ایک اینشنٹ ٹائم میں ایکسپلین کریں گے کہ اینشنٹ ٹائم میں کون کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے فلسافیکل اپروچ کو پولیٹیکل سائنس پر انفلوئنس کیا تھا۔ تو ایک تھا پلیٹو اور دوسرا تھا ایرسٹوٹل۔ ان کے تھاٹس نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا اور یہ جو تھے یہ فلاسفر تھے۔ ان دونوں کے تھاٹس نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا۔ پھر آتا ہے مڈل ایجز میں جو فلاسفر تھے ان کے تھاٹس نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا۔ ان میں نمایاں نام الفارابی ہے، ابن سینا ہے، ابن رشد ہے۔ ان کے تھاٹس نے پولیٹیکل سائنس کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ پھر ہم ماڈرن ٹائمز میں آتے ہیں تو ماڈرن ٹائمز میں کانٹ، ہیگل تھا، گرین تھا، بوسینکویٹ تھا، علامہ اقبال تھا۔ ان کے تھاٹ نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا۔ یہ فلاسفر تھے، اس لیے فلاسفی کا جو انفلوئنس ہے وہ پولیٹیکل سائنس پر بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نارمیٹو اپروچ ہے۔ اور نارمیٹو سے کیا مراد؟ نارمیٹو سے یہ مراد کہ یہ جو فلاسفر ہے یہ آئیڈیاز پر، ویلیوز پر اور ڈاکٹرین پر ہی کنسنٹریٹ کریں گے پولیٹکس میں، اور یہ گڈ لائف اور آئیڈیل لائف اور بیسٹ لائف کو اچیو کرنے کی بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سارا فلسافیکل اپروچ۔ امید کرتا ہوں آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنل اپروچ کی۔ تو انسٹیٹیوشنل اپروچ نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا۔ اس نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ پولیٹیکل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں سبجیکٹ میٹر کے طور پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کی، اور وہ کون کون سے تھے؟ اسٹیٹ تھا، گورنمنٹ تھا، پارلیمنٹ تھا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم انسٹیٹیوشنل اپروچ کو 2 سینس میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے نیرو سینس اور دوسرا ہے جنرل سینس۔ اگر جنرل سینس کی بات کریں تو جنرل سینس میں اس نے پولیٹیکل سائنس کو
اسٹیٹ اور گورنمنٹ کی اسٹڈی بنا دیا. ٹھیک ہے. اگر ہم نیرو سینس میں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ آرگن اور آفس کی اسٹڈی ہے. کس چیز کے آرگن اور آفس کی؟ یہ گورنمنٹ یا گورنمنٹل ایکٹیویٹی کے جو آرگن ہے اور آفس ہے اس کی اسٹڈی ہے. آرگن سے کیا مراد ہے؟ آرگن سے مراد یہ ہے کہ اس لیجسلیچر اور پارلیمنٹ کی اسٹڈی کا نام ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آفس آتا ہے تو آفس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ آفس یا پی ایم آفس. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل سائنس ان چیزوں کا نام ہے. اب اگر ہم اس کے کچھ ڈرا بیکس کی بات کریں تو سب سے پہلا جو ڈرا بیک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس نے انڈیویجول کو نگلیکٹ ہی کیا. اس نے انڈیویجول کو توجہ ہی نہیں دی. ٹھیک ہے. اگر ہم دوسرے ڈرا بیک کی بات کریں تو پولیٹکس کے جو اس امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ یہ اپنے نظر میں لاتے ہی نہیں ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں. بھولتے یا جان بوجھ کر ایکسپلین نہیں کرنا چاہتے. اور وہ یہ ہے کہ جو وائلیشن ہے اور اپوزیشن ہے وہ جو رول پلے کرتا ہے پولیٹکس میں وہ اس کو اگنور ہی کرتے ہیں. جیسے کہ ڈسپیوٹس ہے، کوارل ہے، وائلنس ہے، یہ سب چیزیں ہو نا وہ اگنور کرتا ہے. یہ سب تھا. تو یہ تھا انسٹیٹیوشنل اپروچ. امید کرتا ہوں یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو یہ سب تھا ٹریڈیشنل اپروچ. اب ہم بات کریں گے سائنٹیفک اپروچ کی. تو سائنٹیفک اپروچ جیسے پہلے میں نے بتایا تھا یہ ہم 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے بیہیورل اپروچ، انٹیگریٹو اپروچ، پاور اپروچ اور سسٹم اپروچ. سب سے پہلے ہم بیہیورل اپروچ کی بات کریں گے. تو بیہیورل اپروچ سے کیا مراد ہے؟ بیہیورل اپروچ سے مراد ہے کہ جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہے جیسے کہ الیکٹرانکس ہے، کمپیوٹر ہے اور ادر ٹیکنیکس اور میتھڈس جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیتا ہے وہ ہمیں پولیٹیکل سائنس میں جو پرابلمس ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ایمفسس کرتا ہے کوانٹیٹیو میئرمنٹ آف مائکرو پولیٹیکل بیہیویئر اور ایکٹیویٹیز آف دا انڈیویجول ان پولیٹیکل لائف اینڈ ریلیشنس. ٹھیک ہے. یہ کوانٹیٹیو میئرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک اسٹیٹسٹیکل بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ میکرو اسپیکٹ آف پولیٹیکل سائنس جو ہے اس کو نگلیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ میکرو پولیٹیکل اسپیکٹ جو ہے یہ ان کو اسٹڈی کرنے سے گریز کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا بیہیورل اپروچ. سائنٹیفک اپروچ میں یہ پہلا اپروچ ہے جس نے پولیٹیکل سائنس کو انفلوئنس کیا ہے. ٹھیک ہے. چلو اب بات کرتے ہیں انٹیگریٹو اپروچ کی. تو انٹیگریٹو اپروچ بیہیورلزم کے جو لمیٹیشن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پرووائڈ کرتا ہے بیٹر ٹیکنیکس. کس چیز کے لیے بیٹر ٹیکنیکس؟ کہ کسی ڈیٹا کو ہم انٹرپریٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیٹر ٹیکنیک پرووائڈ کرتا ہے کسی بھی پروپوزیشن کو ویریفیبل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کو مدد دیتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پرابلم کو سالو کرنے میں. اور وہ یہ پرابلم اس ٹیکنیک کی وجہ سے، اس اپروچ کی وجہ سے ایک اپروپریٹلی آنسر اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لاسویل کے اسٹیٹمنٹ پر غور کریں جو انہوں نے اپنے بک دا فیوچر آف پولیٹیکل سائنس میں ڈکلیئر کیا کہ پولیٹکس کی اسٹڈی جو ہے یہ دونوں ٹریڈیشنل اور نیو میتھڈ اینڈ ٹیکنیکس کے اپروچز کی وجہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس از اے پالیسی سائنس. وہ ان دونوں ٹریڈیشنل اور ماڈرن دونوں جو اپروچز ہے ان کی وجہ سے پولیٹیکل سائنس ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس سے پولیٹیکل سائنس کی کسی پرابلم یا کسی ٹیکنیک یا کسی ڈیٹا کلیکشن کرے اس کی وجہ سے تو وہ ہمیں ایک ایکوریٹ ویلیو دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا انٹیگریٹو اپروچ. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ
آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں پاور اپروچ کی۔ تو ماڈرن ٹائم میں پولیٹیکل اسٹڈی کا سینٹر جو بنا نا وہ پاور ہے۔ پاور ماڈرن ٹائم میں پولیٹیکل اسٹڈی کا سینٹر بنا، جیسے کہ ولیم رابسن کہتے ہیں اٹ از ود پاور ان سوسائٹی دیٹ پولیٹیکل سائنس از primarily concerned, its nature, basis, processes, scope, and results. The focus of interest of a political scientist is clear and unambiguous. It centers on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist this exercise. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی سوسائٹی میں کچھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل سوسائٹی میں، تو یہ سب کچھ پاور گین کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں فارم آف پاور کی۔ تو فارم آف پاور میں ہے ایک نمبر مینس کنٹرول اوور دا مائنڈس اینڈ ایکشنز آف ادر مین۔ دوسرے نمبر پر ہے کین بی اے پیسفل ایکسرسائز اور وائلنٹ لائک ایکشن، a military action, can be exercised for the good of the other or for his injury. Struggle between two persons or parties to control governmental power to decide matters of policy or acts of state. تو یہ فور جو ہے یہ فارم آف پاور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا پاور اپروچ۔ امید کرتا ہوں سب نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں سسٹم اپروچ کی، جو کہ ہمارا لاسٹ اپروچ ہے۔ اٹ از این انالاگل اپروچ۔ یہ ایک انالاگل اپروچ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یہ ایسا ہے جیسے کہ بایولوجی میں ہے، فزکس میں ہے، ایسٹرونومی میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ بایولوجی میں ہے نروس سسٹم آف ہیومن باڈی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فزکس میں ہم پڑھتے ہیں دا سولر سسٹم ان دا یونیورس اراؤنڈ اس، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں واٹ از اے سسٹم پر، کہ سسٹم کیا ہے۔ تو سسٹم سپریٹ چیزوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور وہ گروپ سپریٹس پارٹ جو ہوتے ہیں اس گروپ میں وہ ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ تمام ایک کام کرتا ہے، کس لیے وہ کام کرتا ہے؟ تاکہ کچھ آبجیکٹیو کو اچیو کرے، صحیح ہے۔ تو یہ سسٹم ہے۔ اب اس سسٹم کے پارٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو ایک اس کا آؤٹر پارٹ ہوتا ہے، اس سسٹم کے باہر جو پارٹ ہوتا ہے اس کو انوائرمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سسٹم اس آؤٹر انوائرمنٹ سے کچھ چیزیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ان پٹ کہتے ہیں۔ اور یہ سسٹم اس آؤٹر انوائرمنٹ کو کچھ چیزیں دیتا ہے جس کو ہم آؤٹ پٹ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم کچھ آؤٹ پٹ کو اگین ریسائیکل کرتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فیڈ بیک، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے۔